अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी बीवी 15 दिन बाद मैके जाती तो बहुत उदास हो जाती, मगर अपने साथ मेरी कमीज़ भी ले जाती ताकि मेरी याद ना सताए। मैं बहुत खुश होता कि मेरी बीवी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है और जब पूरे 4 दिन बाद वापस आती है तो मेरे लिए लाज़मी कुछ लाती है। इस बार बीवी मैके गई तो मैंने उसी रात उसे सरप्राइज़ देने का सोचा और फ़ौरन मैके चला गया, मगर जो ही अंदर कदम रखा तो बीवी पर नज़र पड़ते ही आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो तो मेरा नाम उमैर है। अगरचा हमारा घराना एक खुशहाल घराना कहलाता है, लेकिन इसके बावजूद तनाव और बेजारी हमारे घर में आबो हवा की तरह फैलती रहती है, जिसकी वजह है मेरी सुतीली माँ। मैं जब 9 साल का था तब एक दिन स्कूल से वापस आया तो मेरे बाप ने सारा घर सर पर उठा रखा था। उनका कहना था कि मेरी माँ किसी के साथ भाग गई है। एक कागज़ के ख़त को वो बार बार पढ़कर पूरे ख़ानदान को सुना रहे थे, साथ में माँ को गालियाँ भी दे रहे थे। मेरे दिल में भी माँ को लेकर शिकवे शिकायत भर गई। कैसे माँ मुझे और भाई को छोड़कर जा सकती हैं। कुछ दिनों बाद मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली थी। मैंने नई माँ को पूरे दिल से अपनाया, मगर उन्होंने कभी भी मुझे अपने बेटे की तरह न समझा। मेरा बड़ा भाई भी उनका गर्विदा था और गैर मामूली तौर पर वो मेरे बड़े भाई के साथ बहुत अच्छी थी। इस बात का इल्म मुझे बाद में जाकर हुआ कि मेरे बड़े भाई को के रुआब में सब आ जाते थे। उनकी घर में हर बात मानी जाती थी। सुतीली माँ ने शायद बहुत सोच समझकर उनको अपनी तरफ किया था। बड़ा भाई हर वक्त उनके गुण गाता रहता था। उन्होंने मेरी सुतीली माँ के कहने पर ही उनकी पसंद से शादी भी की। मुझे लगा शायद भाभी मुझे समझेगी, मगर मैं गलत था। वो एक नंबर की बदतमीज़ औरत थी। भाई के साथ भी उनका रवैया ऐसा ही था। हालांकि वो तो उनके शौहर थे। वजह शायद यही थी कि भाभी एक अमीर कबीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। जहेज़ में उनके बाप ने एक बंगला भी उनके नाम किया था। उनका रवैया शायद घर में इसीलिए बुरा था कि भाई कभी ना कभी तो मजबूर होकर उनके साथ बंगले में रहने चले जाएंगे, मगर मेरी सुतीली माँ के होते हुए ये काम थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन भाभी भी अपने काम की पक्की थी। आखिरकार उन्होंने भाई को किसी न किसी तरह अपने साथ जाने के लिए आमादा कर ही लिया और भाई घर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मेरी सुतीली माँ तो तिल मिलाकर ही रह गई। अब उनकी सारी तवज्जो मुझ पर थी। चंद दिनों में ही उन्होंने मेरे लिए भी एक रिश्ता ढूंढ निकाला और मैं जो भाई की हालत पहले ही देख चुका था, मुझे भी यही लग रहा था कि शादी मेरा भी वही जन मुरीदों वाला हाल करेगी। जो भाई का हुआ वो मेरे लिए 2 रिश्ते लेकर आई और मैंने दोनों से इनकार कर दिया। फिर तीसरे रिश्ते पर मेरा बाप खुद मेरे पास आ गया। उन्होंने मुझे हुक्म दिया, तुम इस लड़की से लाजमी तौर पर शादी कर लो, वरना मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानूंगा। मेरे वालिद साहब के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई दूसरा सहारा न था। अगर वो मुझे घर से निकाल देंगे तो मैं सिर्फ दर बदर की ठोकरें खाने के लिए ही रह जाऊंगा। करना तो नहीं चाहता था, मगर मजबूरन यही मुझे शादी करनी पड़ी। लेकिन शायद मेरी किस्मत अच्छी थी, जो उनका लाया गया ये रिश्ता मेरे लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन रिश्ता बन गया। मेरी बीवी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। ऐसे लगने लगा था जैसे इसके आने के बाद मेरी ज़िंदगी संवर गई हो। हर 15 दिन के बाद मैके जाती तो बहुत उदास हो जाती। अपने साथ मेरी कमीज़ भी ले जाती ताकि मेरी याद ना सताए। मैं बहुत खुश होता कि मेरी बीवी मुझसे कितनी मोहब्बत करती है, और जब पूरे 4 दिन के बाद वापस आती तो मेरे लिए एक तोहफ़ा लाती। मेरे दोस्त हैरान होते कि मेरी बीवी मेरी खातिर तोहफ़ा लाती है। वो अपनी बीवियों के लिए तोहफ़े लेकर जाते, मगर बदले में कभी कोई तोहफ़ा नहीं मिला था बेचारों को। मैं ये सब सुनकर ख़ुद को और भी खुशकिस्मत समझने लगता। इस बार मेरी बीवी मैके गई तो मैं भी उसी रात उसे सरप्राइज़ देने का सोचा और फ़ौरन ही अपने ससुराल चला गया। मगर चूँ ही अंदर कदम रखा तो बीवी पर नज़र पड़ते ही मेरी आंखें तो हैरत से फैल गईं। मेरी बीवी के साथ बैठी एक बूढ़ी औरत अपने सलूट ज़दा हाथों में मेरी कमीज़ थामे मुंह के पास ले जाकर शायद सूंघ रही थी। उसके हाथों पर शायद कोई बीमारी लगी हुई थी। चेहरे की एक तरफ मेरी नज़र पड़ी तो वहाँ भी अजीब से ज़ख्म थे। मुझे यह नज़ारा देखकर
دھچکا لگا، کیونکہ میری بیوی تو میری قمیص اس لیے لے جاتی تھی کہ اسے میری یاد آتی تھی۔ پھر یہ عورت اس کے ہاتھ میں میری قمیص کیوں دے رکھی تھی؟ پھر میری بیوی نے مجھے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا تو تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی بوڑھی عورت بھی تیر کی طرح تیزی سے اٹھی، میری قمیص بیڈ پر پھینکی اور وہاں سے چلی گئی۔ حیران پریشان اپنی بیوی سے سوال پوچھا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کون تھی عورت؟ مگر بیوی نے اس عورت کو محلے کی بوڑھی ماں بتا کر بات کو صاف ٹال دیا۔ مجھے اس بات کا یقین نہ آیا۔ میں اس عورت کا پورا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں پہلے بھی اس عورت کو جانتا ہوں۔ لیکن اس دن بجائے 3 دن میکے رہنے کے میری بیوی ایک ہی دن میں میرے ساتھ لوٹ آئی اور کوئی تحفہ بھی نہ خریدا۔ مجھے اس بات نے بھی حیران کر دیا۔ دوسرے ہی دن رشتے والی خالہ ہمارے گھر آئیں۔ میری آفس سے چھٹی تھی، میں کچھ دیر کے لیے باہر چلا گیا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب واپس آیا تو گھر میں ہنگامہ برپا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے میری بیوی کو کئی تھپڑ مارے، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور وہ فرش پر بیٹھی مسلسل رو رہی تھی۔ تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا، عمیر اس عورت کو ابھی کے ابھی میرے گھر سے باہر نکالو۔ مگر معاملہ کیا ہے؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ وہ لڑکی ہی نہیں ہے جس سے میں نے تمہاری شادی کروانے کا فیصلہ کیا تھا؟ یہ تو کوئی کنگال ہے، جہیز میں بھی نقلی زیورات لائی ہے جس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ ان کی باتوں پر میں حیران ہوا۔ اگر یہ وہ لڑکی نہیں ہے جس سے میری شادی ہونے والی تھی تو پھر یہ لڑکی کون تھی؟ میں نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اس وقت صرف رو رہی تھی۔ اسی وقت رشتہ کروانے والی خالہ ڈرائنگ روم سے نکل آئی۔ ارے اسے کیوں کچھ بولتی ہو؟ سارا قصور تو تمہارے شوہر کا ہے، اسی نے یہ شادی کروائی ہے۔ ایک اور دھماکہ میرے سر پر ہوا۔ میں حیران رہ گیا۔ ان سے تو بعد میں نمٹ لوں گا، پہلے میں اس منحوس کو تو گھر سے نکال باہر دوں۔ انہوں نے میری بیوی کو کھینچ کر باہر نکالنا چاہا تو میں چھٹ سے درمیان میں آ گیا۔ ماں آپ رک جائیں، جب تک بابا آ کر ساری بات کلیئر نہیں کر دیتے آپ تب تک میری بیوی کو یوں بلا وجہ گھر سے باہر نہیں نکال سکتی۔ میری حمایت پر میری بیوی کھل اٹھی اور سوتیلی ماں ایک بار پھر تل ملا کر رہ گئی۔ رات کو میرا باپ آیا تو کھانا کھاتے ہی میری سوتیلی ماں ان کے سر پر جا کھڑی ہوئی، ان سے وجہ پوچھی۔ میرے پاپا نے انہیں جواب دینے کی بجائے میری طرف دیکھا اور کہا، عمیر کبھی بھی اپنی بیوی کو مت چھوڑنا، وہ تمہارے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہوگی۔ خیر یہ بات تو میں پہلے ہی جان گیا تھا کہ میری بیوی بہت اچھی ہے۔ میں نے عمیر کے لیے ایک امیر اور اچھی لڑکی منتخب کی تھی، آپ نے اس بھکارن سے شادی کروا دی۔ میری سوتیلی ماں چیخ اٹھی۔ اس بار میرے باپ نے میری ماں کو جواب دیا، میں جانتا ہوں تم نے اس کے لیے ایک امیر کبیر لڑکی کا انتخاب کیا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بڑے بیٹے کی طرح میرا دوسرا بیٹا بھی مجھے چھوڑ کر چلا جائے، اسی لیے تو میں نے اپنے بیٹے کی شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کروا دی۔ یہ سن کر مجھے کچھ سکون آیا۔ میرے باپ نے مجھے تو اپنے کمرے میں جانے کا بول دیا، لیکن ان دونوں کے درمیان کافی دیر تک جھگڑا چلتا رہا۔ کمرے میں آنے کے بعد میں نے ایک بار پھر اپنی بیوی سے قمیض لے جانے کی اصل وجہ دریافت کی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے وہی وجہ بیان کی۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی قمیض لے جانے کی اصل وجہ کچھ اور ہے۔ اس عورت کو لے کر بھی میں کشمکش کا شکار تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے اس عورت کو پہلے کہیں دیکھا ہے۔ جیسے میری بیوی سو گئی، میں نے اس کے سامان میں کوئی ایسی چیز کھوجنے کی کوشش کی جس سے مجھے اس عورت کے بارے میں پتہ چل سکے، لیکن مجھے اس کے سامان میں ایسا کچھ نہیں ملا، بلکہ الماری میں رکھے اپنے پیسوں کو دیکھ کر مجھے شدید حیرت کا جھٹکا لگا۔ یہ پیسے میں نے اپنی جاب میں اوور ٹائم کر کے کمائے تھے اور سوچا تھا کہ ان پیسوں سے میں اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر لوں گا، لیکن ان پیسوں کو ہاتھ میں لیتے ہی مجھے ایسا لگا جیسے ان میں سے کچھ پیسے غائب ہیں، اور واقعی پیسوں کی گنتی کرنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے کافی پیسے غائب تھے۔ مجھے اپنی محنت سے پائی جوڑے پیسوں کے یوں غائب ہو جانے پر صدمہ لگ گیا۔ وہ پیسے کہاں گئے؟ میری سوتیلی ماں کو ان پیسوں کی بھنک ہی نہیں تھی۔ میرے باپ کی فطرت میں چوری بھی نہیں تھی۔ انہیں کچھ چاہیے ہوتا تھا تو وہ مجھ سے مانگ لیتے تھے،
بھائی بھابھی گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، لہٰذا اس وقت شک کے دائرے میں صرف میری بیوی تھی۔ تو کیا میری سوتیلی ماں کی باتیں سچ تھیں؟ غریب گھرانے سے ہونے کے باعث اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ مجھ سے پیسے مانگنے کی بجائے چوری کرنے لگی۔ مجھے حد درجہ افسوس ہوا۔ کچھ سوچ کر میں اپنے کمرے سے نکل کر بیٹھک میں آ گیا، لیکن وہاں میں بھی اندر سے آتی آوازوں پر میرے قدم وہیں رک گئے۔ میری سوتیلی ماں میرے باپ سے بول رہی تھی، اگر آپ نے عمیر کی بیوی کو گھر سے نہ نکالا تو میں آپ کا راز کھول دوں گی۔ ان کی باتیں سن کر میں دوبارہ حیران رہ گیا۔ ایک دن میں اتنے دھچکے لگے تھے کہ اب میرا خاموشی اختیار کرنا مجھے بے وقوفی لگا، اس لیے ان دونوں کی باتوں کے درمیان آج پہلی بار میں بنا دروازے پر دستک دیے اندر داخل ہو گیا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے پاپا نے مجھے اپنے کمرے میں جانے کا بولا، لیکن میں صبح سے نئی نئی باتیں سن کر تھک گیا تھا، اسی لیے میں اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا۔ آپ ابھی کسی راز سے پردہ اٹھانے کی بات کر رہی تھی، مجھے وہ راز بتائیے۔ عمیر، تم اپنے کمرے میں جاؤ، اب تمہیں بعد میں سب کچھ بتا دیں گے۔ میرے باپ نے دوبارہ مجھے اپنے کمرے میں جانے کا بولا، لیکن میں نے بھی کسی کی بات پر کان نہیں دھرے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھا اور بولا، اگر آپ نے مجھے وہ راز نہ بتایا تو میں اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ میری اس بات نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھ سے کیا چاہتی ہیں یہ تو میں صبح سے ہی سمجھ گیا تھا۔ ان کا مقصد تھا کہ میں اپنی بیوی کو گھر سے نکال کر طلاق دے دوں، اس کے بعد وہ میری شادی کسی امیر کبیر لڑکی سے کروا دیں گے اور پھر جہیز کے نام پر کافی کچھ ملے گا، جس طرح بڑی بھابھی کے جہیز میں انہیں کافی کچھ ملا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن تم بھی وعدہ کرو گے کہ تم رات سننے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دے دو گے۔ وہ جو وعدہ مجھ سے لینا چاہ رہی تھی اس نے مجھے کشمکش میں ڈال دیا۔ میرے باپ نے آگے بڑھ کر مجھے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ایسا کبھی مت کرنا بیٹا، اگر تم نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، سب سے بڑا غلط فیصلہ ہوگا، ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ پھر جس طرح میں پچھتا رہا ہوں، وہ مجھے نہ جانے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میری سوتیلی ماں نے آگے بڑھ کر میرا رخ اپنی طرف موڑا۔ تو تمہارا یہ باپ ایک انتہائی گھٹیا انسان ہے۔ تمہاری ماں خود سے گھر چھوڑ کر باہر نہیں گئی تھی، بلکہ تمہارے باپ نے خود اسے دھکے مار مار کے اس گھر سے نکالا تھا، اور پھر سارے محلے کے سامنے یہ ڈرامہ رچایا کہ تمہاری ماں چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ میری سوتیلی ماں نے جو انکشاف مجھ پر کیا تھا، اس نے میرے زمین آسمان ہلا کر رکھ دیے تھے۔ میں تو آج تک اپنی ماں کو قصوروار سمجھتا آیا تھا، لیکن آج ان کی وجہ سے میری آنکھوں پر بندھی غلط فہمی کی پٹی ہٹ چکی تھی۔ میں نے غمزدہ نظروں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جنہوں نے آج تک ہم بھائیوں سے یہ سچ چھپائے رکھا تھا۔ میرے باپ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور پھر التجائیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے کبھی غلط نہ سمجھنا میرے بیٹے، اس نے خود علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا۔ میں اس کے اس فیصلے میں کبھی اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے مجھ سے تم دونوں بھائیوں کی قسم دے کر مجبور کر دیا۔ میں ایک بار پھر حیران رہ گیا تھا۔ آخر ایسی کیا مجبوری تھی ابو، جس نے میری ماں کو اپنے بچوں اور شوہر سے علیحدگی پر مجبور کر دیا؟ آخر انہوں نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ میں اپنے باپ سے سوال کیا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نہیں جانتا بیٹا، میں نے خود اسے کئی بار اس فیصلے کی وجہ پوچھنی چاہی، لیکن اس نے کبھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ اگر میں ان سے اور تم دونوں بھائیوں سے پیار کرتا ہوں تو اسے چھوڑ دوں، اور یہی وہ راز ہے جس کو مدعا بنا کر تمہاری یہ سوتیلی ماں اور تمہاری بیوی کے درمیان علیحدگی کروانا چاہتی ہے۔ لیکن بیٹا، تم نے کبھی بھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینی۔ تمہاری یہ سوتیلی ماں صرف پیسوں کی بھوکی ہے، اسے ہر طرف پیسہ ہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے کھا جانے والی نظروں سے میری سوتیلی ماں کی طرف دیکھا، جو منہ کے ہزاروں زاویے بگاڑ رہی تھی۔ ابا، اب امی کہاں ہے؟ میرے دل میں شدید خواہش آ گئی کہ میں جا کر اپنی ماں سے ملوں، لیکن یہاں بھی مجھے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ میرے باپ نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ مطلب صاف تھا، انہیں بھی نہیں معلوم کہ میری ماں اس وقت کہاں ہے۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دن کے بعد میں نے اپنی ماں کو ہر جگہ ڈھونڈا،
لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ 15 دن پورے ہوئے اور میری بیوی دوبارہ اپنے مائکے جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی اس نے میری قمیض بیگ میں رکھی، لیکن اس بار میں نے خود اس کا پیچھا کیا۔ آخر میری قمیض لے کے وہ جاتی کہاں ہے؟ اتنا تو میں سمجھ گیا تھا کہ وہ میری قمیض کسی یاد میں نہیں لے کر جاتی۔ گاڑی اس کے مائکے کے گھر سے 3 گھر آگے جا کر ایک کچے سے مکان کے سامنے رکی۔ میری بیوی گاڑی سے نکلی اور اس گھر میں داخل ہو گئی۔ پہلے میں نے دروازے کے سوراخ سے جھانکا تو میری بیوی نے اسی عورت کے ہاتھوں میں میری قمیض دے دی۔ مجھے یہ کسی جادو ٹونے کا چکر لگا۔ میری بیوی نے چند نوٹ بھی نکال کر اس عورت کی طرف بڑھائے۔ میرا صبر جواب دے گیا۔ میری محنت کی کمائی میری بیوی میری آنکھوں کے سامنے لٹائے گی اور میں خاموش تماشائی بن کر دیکھوں تو ممکن نہیں تھا۔ میں کھلے دروازے سے اندر چلا گیا۔ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر وہ دونوں گھبرا گئیں۔ ایک بار پھر شاید اس عورت کا بھاگنے کا ارادہ تھا۔ میں نے آواز دے کر انہیں بھاگنے سے روکا۔ آگے بڑھ کر میں نے اس عورت کا چہرہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ میری ماں تھی، میری سگی ماں۔ میں حیران کھڑا تھا۔ امی، آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں آ گئیں؟ مجھے میرے باپ کی ساری باتیں یاد آ گئیں۔ میری ماں رو پڑی۔ بیٹا، مجھے ایک خطرناک بیماری ہو گئی تھی جو ہاتھ لگانے سے بھی پھیلتی تھی۔ میں طلاق کا دھبا خود پر نہیں لگوانا چاہتی تھی، لیکن میں تم لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ بس میری وجہ سے تم سب کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا تھا، اسی لیے میں تم سب کو چھوڑ کر اپنے دوست کے پاس آ گئی۔ میری دوست ڈاکٹر ہے، لیکن میرا مرض لا علاج تھا بیٹا، اسی لیے یہ مرض بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ یہ سب بتا کر امی رو پڑی۔ میری بیوی بھی میرے مقابل کھڑی تھی۔ آپ شاید میرا پیچھا کرتے ہوئے اس لیے آئے ہیں کہ میں آپ کی قمیض اپنے ساتھ کیوں لاتی ہوں؟ میں آپ کی قمیض آپ کی ماں کے لیے لاتی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ آپ کی قمیض سے انہیں آپ کی خوشبو آتی ہے اور آپ کے لیے تحفہ بھی یہیں بھیجتی تھی، لیکن میں جو آپ کے پیسے چرا کر لاتی تھی وہ ان کے علاج کے لیے ہوتے تھے۔ میری بیوی نے میری ساری سچائی کھول دی اور میں اپنی بیوی کے ساتھ اس بار اپنی ماں کو بھی گھر لے آیا۔ ماں نے بہت منع کیا مگر میں نے ان کی ایک نہ سنی۔ انہیں جتنا جینا ہے اب ہمارے ساتھ جئیں۔ جب ان کے بیٹے اور شوہر موجود ہیں تو انہیں غیروں کے در کا محتاج رہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس وقت شاید انہیں یہی صحیح لگا تھا اور آج میں انہیں دوبارہ اپنے گھر لے آیا ہوں کیونکہ مجھے یہی صحیح لگا ہے۔ فرینڈز، میری سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔